खुदा के कलाम को समझने के लिए सादा रहनुमाई ये है, बात अगर वजाहत रखती हो तो दूसरा मायने तलाश ना करें। पेशन गोई पर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस असूल को इस पर लागू करते हैं, खुसूसन वो पेशन गोइयां जो इसराइल के हवाले से हैं। बहुत से लोग क्यासराई करते हैं कि चर्च ने इसराइल की जगह ले ली है, और इसलिए जब वो इन पेशन गोइयों को पढ़ते हैं तो वो खुद से भी इन पेशन गोइयों को फर्ज करते हैं कि कलीसिया को भी इनको पूरा करना चाहिए। देखिए, हमारा रुझान कुछ ना कुछ बनाने पर होता है, लिहाजा अगर इसराइल से किसी चीज का वाज़े तौर पर वादा किया गया है तो वो सिर्फ इसराइल के लिए है, वो कलीसिया पर लागू नहीं होता। जबकि लोग इसके बुनियादी मायने को ही भूल जाते हैं और कहते हैं ये इसराइल के लिए है। आप गौर करें, ये मुतबादिल ख्यालात भी हो सकते हैं। देखिए, आम फहम ये है कि जो पेशन गोइयां इसराइल के लिए हैं वो इसराइल के लिए ही हैं। अजीजों, आप गौर करें, लुगवी तशरीह ये है कि जो पेशन गोई खुदा ने इसराइल के लिए की है वो असल में इसराइल के लिए ही है। गौर करें, जब बाइबल इसराइल के बारे में बात करती है या कोई पेशन गोई करती है तो वो वादा इसराइल के लिए है। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह 31:31 पर गौर करें तो यहाँ पर मरकूम है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। देखिए, यहाँ कलीसिया मसीह में नए अहद में दाखिल हो रही है। देखिए, इब्रानियों 8 के मुताबिक इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन यिर्मयाह 31 की पेशन गोई लफ्जी तौर पर इसराइल के घराने के साथ पूरी ना होगी, क्योंकि देखिए ये पेशन गोई इस हकीकत को वाजे करती है कि खुदा एक नए अहद के वसीले से इसराइल को खुद के साथ जोड़ेगा। खुदा ने इसराइल को बहाल किया, देखें, जैसा कि कोहे सीना पर, और बाद अज उसकी जफा की उसे सजा भी दी, मगर वो मसीह की दूसरी आमद पर कलीसिया को बहाल भी करेगा और तब इसराइल बच जाएगा और नए अहद में दाखिल होगा। देखें, इसराइल ने एक कौम के तौर पर यस्सु को मुस्तरद किया। जब वो पहली बार आया तो बहैसियत कौम इसराइल नए अहद में दाखिल नहीं हो सकती थी। ताहम यस्सु ने अपने खून में एक नया अहद बख्शा और उन तमाम के लिए जो उसे कबूल करें, चाहे वो यहूदी हो या फिर गैर अक़वाम। ये भेद की बात है। देखिए, यस्सु मसीह अब्राहम की नस्ल में से है और इस अहद की तमाम बरक़ात का वारिस भी है। और जब हम यस्सु मसीह पर ईमान लाते हैं तो मसीह में ढलना शुरू हो जाते हैं। चुनाचे यस्सु मसीह के वसीला से उस अहद के वारिस और उस अहद के शरीक हो जाते हैं। लिहाजा अहद कदीम के वादे और पेशन गोइयां अजीजों हम हासिल कर सकते हैं। गौर करें, खुदा ने इसराइल के साथ यस्सु मसीह के जरिए से जो अहद बांधा है, हम भी इस अहद के जरिए से इसमें शामिल हैं। और इसीलिए यसाया 1 से 2 आयत में मरकूम है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। ये दरअसल बात कर रहा है कि खुदा इसराइल के लिए क्या करेगा, लेकिन हम इसे अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। मगर हमें इसके असल लुगवी मायने से इनकार नहीं करना चाहिए, जो इसराइली के लिए एक वादा है। लेकिन ये भी सच है कि इसराइल कलीसिया की अजीजों एक किस्म है, और ये कि मुस्तकबिल के इसराइल के लिए पेशन गोइयां की गईं बरक़ात नए अहद के तहत चर्च पर भी अजीजों लागू होती हैं। और अजीजों, ये सब कुछ उस दिन होगा जब यीशु मसीह की दूसरी आमदे सानी होगी। आप इस बात पर गौर करें। तो इसराइल के लिए पेशन गोइयां इसराइल के जरिए से ही पूरी होंगी, मगर इस हकीकत से भी आप मुनकिर ना हो कि कलीसिया को भी इसराइल के तौर पर भी देखा जाता है, और इसी तरह कलीसिया भी बरक़ात में शामिल हैं। इफ्सियों 1:3 में भी मरकूम है, हमें यस्सु मसीह में हर तरह की बरकत से नवाजा गया है। दूसरा क्रंथियों 1:20 आयत में लिखा है, उसके तमाम वादे यस्सु मसीह में हाँ के साथ हैं। मुतबादल इलाहियात में चर्च अपने फख्र से दावा करता है कि खुदा की नजर में इसराइल की अहमियत खत्म हो गई है, और यह भी कि चर्च ने मुस्तकिल तौर पर इस अहमियत की जगह ले ली है, जबकि बाइबल ने ऐसा नहीं कहा। दर हकीकत बाइबल इसके बरक्स कहती है। देखें, ये एक अहम मसला है जिसे मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बाइबल की पेशन गोई की तशरीह में एक अहम मसला बन गया है। यहाँ तक कि जब बाइबल अलामतें इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी तशरीह करने के लिए आज़ाद हैं और जैसे हम चाहे वैसा करें, हरगिज नहीं। तो आए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। यूहन्ना 1:12 से 16 आयत में यूहन्ना मसीह के एक ख्वाब को बयान करता है।
پھر میں نے اس آواز کو دیکھا جو میرے ساتھ بول رہی تھی، اور مڑ کر میں نے سونے کے 7 چراغ دیکھے، اور 7 چراغوں کے درمیان ابن آدم کی مانند پاؤں تک کپڑے پہنے ہوئے اور سینے کے گرد کمر بند اور ایک سنہری بینڈ، اور اس کا سر اور بال اون کی طرح سفید تھے، برف کی طرح سفید، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی طرح تھی، اور اس کے پاؤں باریک پیتل کی طرح تھے، گویا بھٹی میں صاف کیے گئے تھے، اور اس کی آواز بہت سے پانیوں کی آواز کی طرح تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک تیز 2 دھاری تلوار نکلی۔ سونے کے 7 چراغ اور اس کے ہاتھ میں 7 ستارے ایک علامت ہیں۔ اس کا اندازہ نہیں لگانا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ ہم ایسے معنی بنانے کے لیے آزاد نہیں جو ہمیں مناسب لگتے ہوں۔ بائبل ہمیشہ اپنی تشریح کرتی ہے، لہٰذا آپ کو علامت کے معنی سمجھنے کے لیے بائبل کو پڑھنا ہوگا۔ اس معاملے میں آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مکاشفہ 20 باب 1 آیت 7 ستاروں کے راز کے بارے میں بتاتا ہے جو آپ نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھے، اور سونے کے 7 چراغ۔ 7 ستارے 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور 7 چراغ دان 7 کلیسیائیں ہیں، تو 7 چراغ دان 7 کلیسیاؤں کی عزیز و علامت ہیں، اور 7 ستارے 7 فرشتوں کی عزیز و علامت ہیں۔ در حقیقت فرشتے یونانی لفظ اینگولوس، جس کا مطلب میسنجرز ہے، تو یہ گرجا گھروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ان گرجا گھروں کے رہنماؤں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ غور کریں، 7 خطوط کلیسیاؤں کے 7 رسولوں کو لکھے گئے ہیں۔ اگر خداوند فرشتوں سے بات کرنا چاہتا تھا تو اسے یوحنا رسول کے ذریعے خط بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غور کریں کہ یسوع مسیح ان خطوط میں کیا کہتا ہے۔ وہ ان کے گناہوں کی آگاہی کرتے ہوئے ان کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، وہ ان کو وفادار رہنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ اس خوف کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرشتوں کے بجائے آدمیوں سے باتیں کر رہا ہے جو گناہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر ان رسولوں کو جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ جو کچھ ان کے گرجا گھروں میں ہو رہا ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب بائبل علامت کا استعمال کرتی ہے تو وہ اس علامت کا مطلب بھی بتاتی ہے، اور متن اس تحریر میں ہی پایا جاتا ہے۔ چرچ کو چراغ دان کے طور پر بیان کرتے ہوئے بائبل ایک سادہ تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ کلیسیا کا بنیادی مقصد بیان کرتی ہے، یسوع کے گواہ ہونا، اور دیکھیں مسیح کی خوشخبری کے پیغام کو چمکانا۔ دراصل وہ 7 حروف میں 7 گرجا گھروں کا فیصلہ اس کے مطابق کر رہا ہے کہ انہوں نے کیسے خدا کے بنیادی عقائد کو زندہ رکھنا ہے اور خدا کی سچائی کو پیش کرنا ہے۔ علامت کی ایک اور حیرت انگیز مثال ہے پولوس کے جسم میں کانٹا۔ 2 کرنتھیوں 12 باب اس کی 7 آیت۔ مجھے جسم میں ایک کانٹا دیا گیا تھا، مجھے اذیت دینے کے لیے شیطان کا ایک قاصد۔ عزیزوں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ علامتی زبان تھی یا پھر جسمانی کانٹا تھا۔ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عبارت کیا معنی رکھتی ہے۔ اگر یہ لفظی کانٹا تھا، اگر واقعی یہ معنی رکھتا تھا، کیا اس کے جسم میں کوئی جسمانی کانٹا تھا اور وہ دعا کر رہا تھا خدا سے کہ اسے نکال دے؟ نہیں، وہ اسے خود ہی نکالے گا یا پھر کسی کو اسے نکالنے کے لیے کہے گا۔ یہ واضح طور پر لفظی کانٹا نہیں تھا، تو یہ ایک علامت ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ ایک علامت ہے تو ہمیں اگلے سوال پر پہنچنا چاہیے، یہ کیا علامت ہے؟ اس مقام پر بہت سے لوگ بغیر جواز کے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بیماری تھی، لیکن ہمیں اپنی انسانی سمجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے بائبل کو اپنی تشریح کرنے دینا چاہیے۔ ہمیں اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے اور اسے دریافت کرنا چاہیے یہ علامت کہاں کہاں استعمال ہوئی ہے، کیونکہ خدا مستقل ہے۔ گنتی 33 باب 55 آیت میں خدا موسیٰ سے کہتا ہے، لیکن اگر تم زمین کے باشندوں کو اپنے سامنے سے نہیں نکالتے تو یہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں آؤ کہ جن کو تم ان میں سے رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں چبھن بن جائیں گے اور تمہارے پہلوؤں میں تمہارے جسم میں کانٹوں کی طرح ہو جائیں گے اور وہ تمہیں پریشان کریں گے۔ آپ یشوع 23 باب 13 آیت میں اسی طرح کا ایک جملہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ گردن میں درد ہے، وہ میرے جسم میں کانٹا ہے۔ لہذا جسم میں کانٹا عزیزو ایک شخصیت تھی، افعال اور جسمانی طور پر خدا کے لوگوں کی ترقی کی مخالفت کرنے والا۔ پولوس نے اسی آیت میں اس کی شناخت ایک رسول اور شیطان کے فرشتے ہونے پر کی ہے۔ ہم اسے کیسے کھو سکتے ہیں؟ ایک شیطان فرشتہ آپ نے دیکھا پولوس کے خلاف جہاں کہیں بھی وہ گیا، اور اس کو روکنے کی غرض سے اس نے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا۔
اس کی تصدیق اس عبارت کے سیاق و سباق کے ساتھ ہوتی ہے۔ پولس نے بہت سے طریقوں میں سے کچھ کو درج کیا ہے جن میں اسے اپنے لوگوں کی طرف سے ہراساں کیا گیا۔ تو پولس خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خدا اس کے دشمنوں سے اسے نجات دے۔ لہذا تشریح کے صحیح اصولوں کا اطلاق ہمیں بتاتا ہے کہ پولس کا کانٹا کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ ایک شیطان فرشتہ اور لوگ جو اس پر حاوی تھے۔ علامت کی ایک اور مثال مکاشفہ کے 12ویں باب میں ہمیں ملتی ہے جو آسمان میں ایک عظیم نشانی کو بیان کرتی ہے۔ مکاشفہ 12 باب 1 سے 5 آیات۔ پھر آسمان پر ایک نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا۔ اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور اس کے سر پر 7 تاج تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، اور وہ لڑکا لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ ہم اژدہا کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کیونکہ 9ویں آیت میں لکھا ہے، وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور پورے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ تو وہ عورت کون ہے؟ کیا وہ چرچ ہے؟ کیا وہ مریم ہے؟ یا وہ کون ہے؟ تو یہ ہمارے لیے اندازہ لگانا نہیں، ہمیں جا کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں ہمیں کہاں پر یہ علامت ملے گی۔ ہمیں پیدائش 37 باب میں یوسف کے خوابوں کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ پیدائش اس کا 37 باب اس کی 9ویں آیت۔ دیکھیں، یوسف نے یہاں پر ایک اور خواب دیکھا۔ اس نے اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیان کیا اور کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب آیا ہے، دیکھو سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے آگے جھک رہے ہیں، غور کریں۔ سورج، چاند اور 12 ستارے آپ دیکھتے ہیں یعقوب یا اسرائیل، اس کی بیوی اور اس کے 12 بیٹے تھے۔ یہ یوسف کے اور اس کے 11 بھائی تھے اور وہ 12 قبیلے بن گئے۔ تو واضح طور پر عزیزو یہ اسرائیل کی تصویر ہے، اور اسی طرح مکاشفہ 12 باب میں ہم دیکھتے ہیں عورت اسرائیل ہے، اور مکاشفہ 12ویں باب میں بیان کر رہا ہے کہ مسیح اسرائیل میں کیسے آیا۔ وہ کلیسیا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، مسیحا نے کلیسیا کو جنم دیا ہے۔ جب علامتیں استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ واضح ہے جب کوئی چیز علامتی ہے، تو بائبل کو تلاش کریں دراصل اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ آئیے لفظی تشریح کے اصولوں کو 3 کلاسک صحیفوں پر لاگو کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو آزمائے، کیا واقعی آیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ نبوت کو لفظی طور پر لیتے ہیں ان صحیفوں میں سے پہلا، یسایہ 11 باب اس کی 6 سے 9ویں آیت تک۔ پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روئی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے مل کر بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑوایا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے اور نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ دیکھیں، اگر ہم لفظی طور پر اسے سوچتے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہوگا، اس میں روحانی پہلو پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، چرچ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تند مزاج ہوتے ہیں اور کچھ نرم مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بھیڑوں کی مانند۔ لیکن ہم سب میں مسیح میں ایک ہو کر چلنا ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کلیسیا کے لیے یہ روحانی اقدار کے طور پر بات ہے، لیکن یاد رکھیں سادہ لفظی مطلب پرمعنی ہوتا ہے، اور جب یسوع مسیح واپس آئے گا تو ہماری فطرت سے لعنت کو نکال دے گا اور وہ اس کی اصل شکل میں اسے واپس لے آئے گا، اور تب وہاں پر کوئی شکاری نہ رہے گا جب یسوع مسیح زمین پر حکومت کرے گا۔ ان 3 کلاسک صحیفوں میں سے دوسرا مکاشفہ 7 باب 1 تا 8 آیت ہے، جس میں اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 یا ہر قبیلے میں سے 12,000 بیان کیے گئے ہیں، جن پر خدا مصیبت کے وقت میں مہر کرے گا۔ وہ مصیبت میں انجیل کی بشارت کے لیے مسح کیے جائیں گے۔
اور باقی مکاشفہ 7 روحوں کی فصل کے بارے میں بیان کرتا ہے. غور کریں. دیکھیں یہ 1,44,000 کون ہیں؟ کیا ہم اسے لفظی طور پر اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 1,44,000 کے طور پر عزیزو لیتے ہیں؟ غور کریں. کیا یہ چرچ کی علامت ہے؟ اور یہوہ کے گواہوں کے دعوے کے بارے میں عزیزو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ غور کریں، کیا سادہ مطلب پرمانی ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے. کیا مصنف یوحنا نے یہودیوں کو 1,44,000 کے طور پر نہ دیکھا ہوگا؟ یقیناً یہ کامل معنی رکھتا ہے کہ خدا اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 کا انتخاب کرے گا. چونکہ سادہ مطلب پرمعنی ہوتا ہے تو اس کا کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں. آئیں صرف یہ یقین کریں کہ خدا کا مطلب ہی ٹھیک مطلب ہے. ان 3 کلاسک صحیفوں میں سے تیسرا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ایک شخص نبوت کی کیسی تشریح کرتا ہے. مکاشفہ 19 میں ہم یسوع مسیح کو قدرت اور جلال کے ساتھ واپس آتا دیکھتے ہیں، اور پھر مکاشفہ 20 باب اس کی 1-7 آیت کہتی ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گھڑے کی کنجی تھی اور ہاتھ میں زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اس کو اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کی تاکہ وہ 1000 برس کے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے، اور اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. اور پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ہاتھ اور اپنے ماتھے پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان چھوڑ دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ 6 بار 1000 سال کا ذکر ہوا ہے. تو کیا ہم ان کو لفظی طور پر سمجھ سکتے ہیں یا علامتی طور پر؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ طویل مدت ہے، یعنی کلیسیائی دور کا حصہ یا تمام؟ اور ہمیں پوچھنا چاہیے کیا سادہ مطلب معنی رکھتا ہے کہ یسوع مسیح زمین پر واپس آئے گا، اپنی بادشاہی قائم کرے گا اور 1000 سال تک یہاں حکومت کرے گا؟ نہ صرف یہ کامل معنی رکھتا ہے بلکہ مستقبل کے سنہری دور کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور دوسری بہت سی پیشن گوئیوں سے یہ متفق بھی ہے. لہٰذا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے لفظی 1000 سال کے طور پر نہ لیا جائے. اگر یہ لفظی معنی رکھتا ہے تو ضرور ہے اسے لفظی طور پر لیا جائے، اور اسے کلیسیائی طور پر لاگو کرنا تضادات کو جنم دینا ہے. کیا شیطان واقعی جکڑا گیا ہے کہ وہ قوموں کو مزید دھوکہ نہیں دیتا؟ یہ صرف ایک تضاد ہے. لہٰذا ہمیں پیشن گوئی کو لفظی طور پر سمجھنا چاہیے، اور جس طرح بائبل کو ہمیں حقیقی تشریح کے طور پر سمجھنا چاہیے. عزیزو مل کر اس پر غور کریں. ہمیں اس کے اصل معنی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو اصل سننا بھی چاہتے ہیں. ہم خود سے تشریح کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں. اگرچہ نئے عہد نامہ کو سمجھنے کے لیے پرانے عہد نامہ پر روشنی ڈالنا ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل پیدا کریں، کوئی نئی تعریف یا شرائط کا اس میں تعین کریں. ہمیں پرانے اور نئے عہد نامہ کو الہامی طور پر قبول کرنا ہے اور یکساں طور پر کرنا ہے. پہلی وجہ، ہمیں کسی پیشن گوئی کی لفظی تشریح کرنی چاہیے. دیکھیں یہ واحد طریقہ ہے جو ہمارے نقطۂ نظر سے مطابقت رکھ سکتا ہے. غور کریں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ واحد راستہ ہے جو ہمیں کلام مقدس کے تابع رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم صحیفے کو اپنی انسانی عقل سے اس کو نیا رنگ دے دیں. عزیزو ہمیں صحیفے کو اس کے صاف معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ اضافہ کرنا ہے نہ کچھ ہٹانا ہے، بلکہ جو کلام میں مرقوم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کا بیان کریں. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں اس کے الفاظ کے اضافہ یا گھٹانے کے بارے میں ایک سخت تنبیہ ہے. مکاشفہ 22 باب 18 اور 19 آیت میں مرقوم ہے، میں ہر اس آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال دے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے ان کا حصہ نکال ڈالے گا. دوسرے لفظوں میں
یہ خدا کا کلام ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور ہم اسے قبول کریں۔ اس انتباہ کے غلط رخ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس الہام کو ٹھیک تشریح کے مطابق سمجھا جائے۔ جو لفظی طور پر اسے لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے براہ راست انتباہ ہے۔ تعریف کے مطابق پیشن گوئی کی تشریح کرنے کے لیے ایک غیر لغوی انداز میں شامل ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے ہٹانا اور ان میں وہ معنی شامل کرنا جو اس متن میں نہیں ہے، مگر ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل کلام کیا کہہ رہا ہے۔ سادہ زبان میں خدا کے کلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا عزیزو بے حد ضروری ہے۔ آپ مل کر اس پر غور کریں۔ لغوی تشریح کے بغیر حقیقی معنی جاننے کا عزیزو کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کسی صحیفہ کی تشریح کس طرح کی جائے اس پر کسی کا زور نہیں ہے۔ روحانی بنانے کا تشبیہاتی طریقہ ہمیں اجازت دیتا ہے ہم جو چاہیں اس کا مطلب وہ بنائیں۔ بے قابو تشریح اور قیاس کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ کر لفظی تشریح ہی واحد راستہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے عزیز و سپرد کر سکتے ہیں۔ یسوع کے مسیحا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی لفظی طور پر پورا ہو چکا ہے۔ بہت سی مسیحی پیشن گوئیاں مثال کے طور پر میکا 2 باب اس کی 5 آیت پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پیشن گوئی کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ اب بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ تو غور کریں، غیر لغوی ترجمانوں نے کہا ہوگا کہ وہ واقعی ہی بیت المقدس میں پیدا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ علامتی طور پر ہے کیونکہ یہ زندگی کی روٹی ہے، چنانچہ اس کی جائے پیدائش کو روٹی کا گھر کہا گیا ہے، لیکن وہ لفظی بیت لحم میں پیدا ہوا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا مطلب وہی ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے۔ گنتی 23 باب 19 آیت میں مرقوم ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا نہ کرے، یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے؟ نبوت کی لفظی تشریح کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے، آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ ایک پیشن گوئی پوری ہوئی ہے اگر اس کی لفظی تکمیل نہیں ہوتی ہے؟ فرض کریں کہ میں آپ کو پیشن گوئی دیتا ہوں کہ کوئی اس ہفتے آپ کو 1000 پاؤنڈ دینے والا ہے، اور پھر آپ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوا۔ کیا آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے آپ سے کہا اور آپ نے اسے لفظی طور پر لیا؟ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ 1000 پاؤنڈ کی طرح محسوس کریں گے، اور کیا آپ اسے پورا سمجھیں گے؟ کیونکہ پوری چیز غیر اطمینان بخش اور بے معنی ہو جاتی ہے اگر ہم معنی کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو عزیزو، آپ اس کو روحانی بنائیں جیسا کہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ لفظی تشریح کے بغیر نبوت کا مطالعہ لنگر انداز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پیشن گوئی کرے کہ آپ کو نوٹنگم میں نوکری مل جائے گی، لیکن اس کے بجائے آپ کو آکسفورڈ میں نوکری مل جائے، تو کیا پیشن گوئی پوری ہوئی؟ آپ کسی ایسے شخص کو کیا کہیں گے جو یہ کہے کہ یہ پورا ہو گیا ہے؟ تو کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پیشن گوئی کو لفظی طور پر لینے کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ لفظی تشریح کو رد کرنا خدا کی سالمیت پر حملہ ہے۔ خدا نے اسرائیل کے لیے کچھ چیزوں کا وعدہ کیا ہے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے ہوگا، اور آپ خدا کی سالمیت کے خلاف ایک بڑا سوالیہ نشان لگا رہے ہوں گے۔ اگر اسرائیل کے لیے پیشن گوئی لفظی طور پر اسرائیل کے لیے وہ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوتی تو خدا تو پھر دھوکہ دینے والا خدا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل سے یہ وعدے کیے تھے، تو خدا نے اب اپنا ارادہ بدل لیا اور اب وہ اسرائیل کے بجائے کلیسیا کو برکت دیتا ہے۔ کیا ہوگا بعدش خدا آپ کے ساتھ بات کرنے کا وعدہ کرے؟ روحانی تموتھیوس، اگر خدا اسرائیل کے ساتھ اپنے غیر مشروط وعدوں پر وفا نہیں کرتا اور اپنے تمام وعدوں کو توڑ دیتا ہے، تو ہم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ ایسا کچھ ہوگا یا پھر ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں، خدا اپنے وعدوں پر وفادار ہے۔ اگر خدا اپنی پیشن گوئیوں کو لفظی طور پر پورا نہیں کرتا تو خدا کی سالمیت عزیزو خطرے میں ہے۔ غور کریں۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ کام کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تمام پیشن گوئیاں ایک ترتیب کے ساتھ ظہور میں آتی ہیں اور یہ ایک عظیم شاہکار کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اگر آپ اسے سادگی سے سمجھتے ہیں، دیکھیں خدا کا کلام آپ کے سامنے شاندار طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام زندہ کلام ہے، اور اس سیریز میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پچھلے ادوار میں یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ پیشن گوئی لفظی طور پر پوری ہوتی ہے، اور اسرائیل کا اپنی سرزمین پر واپس آنے کا خیال اور مکاشفہ کی کتاب میں رونما ہونے والے
मुख्तलिफ वाक़यात तकरीबन अजीजो नामुमकिन नजर आते थे, लेकिन बाइबल के मानने वालों के तौर पर आज ये दुरुस्त साबित होता है और अब हमारे पास कोई उज़र नहीं है कि ना माने, क्योंकि ये सब कुछ लफ्जी तौर पर पूरा हुआ है और आइंदा भी पूरा होगा। पेशन गोई को लफ्जी तौर पर लेने की 7वीं वजह यह है कि यसु मसीह ने अज खुद किया। मत्ती 24 बाब 15 आयत बताती है, यसु ने इस पेशन गोई का हवाला दिया और इसराइल की तरफ इशारा किया कि ये लफ्जी तौर पर पूरी होगी और इसराइल के लिए पूरी होगी। पेशन गोई को लफ्जी तौर पर लेने की 8वीं वजह यह है कि 1948 में इसराइल का दूसरा कौमी जन्म हुआ। ये बाइबल की पेशन गोई की एक अहम तकमील थी और एक यकीनी सबूत कि खुदा अपना कलाम पूरा करता है। देखिए, इसराइल तकरीबन 2000 सालों से बिखरा हुआ पड़ा था, बुनियादी तौर पर इसलिए कि उन्होंने अपने मसीहा को मुस्तरद किया था, लेकिन अभी तक खुदा ने इसराइल को खत्म नहीं किया है। देखिए, बहुत सी पेशन गोइयों में अक़वाम के बिखरने की पेशन गोइयां हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उनके दोबारा जमा होने की पेशन गोइयां भी मौजूद हैं। देखिए, 18वीं और 19वीं सदी के बाज़ दलेर ईमानदारों ने जब बाइबल की इन पेशन गोइयों का ऐलान किया गया कि इसराइल अपनी सरजमीन पर बहाल किया जाएगा, तो वो लोग जो इन पेशन गोइयों को लफ्जी तौर पर नहीं समझते थे, उनको ये नामुमकिन मालूम होता था। एक कौम 1900 साल के बाद कैसे जन्म ले सकती है? देखिए, ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी गई थी। फिर भी होलोकास्ट की आग और पैदाइशी दर्द के जरिए इसराइल की पैदाइश हुई, जैसा कि खुदा के कलाम में मरकूम था। ये जदीद दौर का सबसे बड़ा मुअजिज़ा था और एक वाज़े मुज़ाहरा था कि खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। तो इसराइल का पैदा होना एक बड़ी निशानी है कि हम आखिरी वक्त में रह रहे हैं। लिहाजा पेशन गोई की लफ्जी तशरीह करना एक बुनियादी असूल है और ये खुदा के कलाम की ताबेदारी है। और अजीजों, गौर करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल की पेशन गोइयों को समझने की पहली कुलीद है और इसकी पासदारी खुदा की सालमियत का इकरार है। आइंदा हम इस प्रोजेक्ट पर बातचीत करेंगे। Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.